बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं ज़ुहैब लतीफ़, हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ और अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है और अब ये पाकिस्तान में भी आ चुका है और पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, पाकिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये सवाल करेंगे हमारे मेहमान से कि कोरोना वायरस आखिर है क्या चीज़, कैसे फैला, पूरी दुनिया को क्यों लपेट में लिया। तो हमारे साथ हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं सर सैयद अहमद खान के पोते, जो पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे। सर सैयद अहमद खान, में उनकी बात कर रहा हूँ नाजरीन, उनके पोते हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। चेयरमैन ICIH भी है, पॉलिटिकल पार्टी से भी इनका ताल्लुक है, एडवोकेट भी है। सैयद अहमद रशीद साहब हमारे साथ हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में। सर, कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, तबाही फैलाता हुआ आज पूरी दुनिया में पहुंच गया और इटली को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। 7,500 से ज़ायद अमवात वहाँ पर हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पे स्पेन को इसने अपनी लपेट में सबसे ज़्यादा लिया, उसके बाद फिर ईरान आता है और चाइना आता है। चाइना ने तो इस पर काबू पा लिया, लेकिन पूरी दुनिया ने इस वायरस ने पूरी दुनिया को नचा दिया। आखिर क्या चीज़ है ये? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हैदराबाद न्यूज़ ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। देखें ज़ोहैब, बात यह है कि कोरोना वायरस क्या है। सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये आता है, कोरोना वायरस को समझने से पहले आप ये समझें कि माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। इस वक्त जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर बड़े गौर और फिक्र से देख रहे हैं कि आखिर ये चीज़ आई कैसे है। तो उनका कहना ये है कि जो माहौलियाती तब्दीली हैं, बिलखुसूस जो पोल्यूशन है, हमारे पास दरख्तों का ना होना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस जो हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से इसका बहुत अहम चीज़ें हो रही हैं। और मैं भी रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रहा था कि तिब्बत के अंदर इस गर्मी की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो कुछ ऐसी अल्लाह ताला की मखलूक़ात का भी ज़हूर हुआ है जिनका अब तक नाम ही नहीं दिया गया है, और उनका और ह्यूमन के DNA में क्या फ़र्क है, इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त बड़ा काम हो रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि इस किस्म के मजीद वायरसेस आएंगे। दूसरा, आपको मालूम है ओजोनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्राइस्फोस्फीयर, इन सब की वजह से बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सी चीज़ों से हम बचे होते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो ओजोन ख़राब हो गई है इन लेयर्स की वजह से, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ओजोन के अंदर ये आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो वायरस है ये माहौलियाती तब्दीली के बायस निकला है, और जैसे ही एक नई बीमारी आई है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस बीमारी की कुव्वत मुदाफ़त काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम नॉर्मल जो बीमारियां थी उनको तो रोकने के काबिल हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये वगैरह वगैरह। एड्स के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, लेकिन ये एक चूँकि नई बीमारी है और इस नई बीमारी को इम्यून सिस्टम इस वक्त रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, इस वजह से अभी तक हम लोग इस मुश्किल में जा रहे हैं। एक तो लोगों का व्यू ये है कि ये इस वजह से फैल रहा है। यहाँ साथ साथ मैं दूसरी भी बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वक्त कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये तागूती ताकतें जो इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं, ये उनकी तरफ से भी छोड़ा हुआ है एक वो है। और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात चल रही है कि अमेरिका में ये वायरस 2019 के बीच में आ गया था और उसके अंदर तकरीबन कोई 150 हलाकतें हुई हैं। उन 150 हलाकतों के अंदर सेम सिम्टम्स आ रहे हैं जो अभी के हैं, मगर उस वक्त इस मामले को कवर अप करने के लिए ये कहा गया कि ये जो वायरस है ये बेसिकली ई सिगरेट की वजह से हुआ, जो एक नई किस्म की सिगरेट है कि उसकी वजह से हुआ कि आपका लंग चोक कर जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये चाइना, जापान और ये अमेरिका, रशिया, इन्हीं की एक कोल्ड वॉर है जिसके तहत ये काम हो रहे हैं। कुछ लोगों की राय इसमें ये भी है। इन लोगों का उमूमन हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, मगर जब हम दुनिया का रोल और मौजूदा हुक्मरानों की सलाहियतों को और इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो दिल करता है कि हम इनकी बात भी माने। बड़ी हैरत की बात है, दिल करता है कि हम इनको भी माने। हाँ, पहली वाली बात कि माहौलियाती तब्दीली, दूसरी बात ये वाली चीज़ भी इस वक्त मौजूद है। चाइना से शुरू होने की रीज़न, और चाइना के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन आर्मी जब वुहान में गई और उन्होंने वहाँ जाने के बाद वॉर गेम में हिस्सा लेना था, और अमेरिकन आर्मी वहाँ 10 दिन रही, मगर 10 दिन के अंदर वो वॉर गेम में हिस्सा लेने नहीं गई। जो रीज़न उन्होंने बताई वो ये कि हमें ज़ुकाम है, फ्लू है, और हम देखते हैं कि वहाँ से ये चीज़ एकदम फैलती है।
دیکھیں زہیب، فوراً اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے اندر جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تھی اور جتنے بڑی بڑی چائنیز ایک ہب تھا جہاں سے اکانومی کا وہ برے طریقے سے شیٹرڈ ہوا، اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے جھٹکے کے اندر گئی کہ یہ دنیا اب وہ دنیا نہیں رہے گی جو اس وائرس سے پہلے تھی۔ جیسے دنیا 1992 کے بعد تبدیل ہوئی، جیسے دنیا 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد تبدیل ہوئی، اس وائرس کے بعد 2020 کے بعد یہ دنیا بالکل مختلف رنگ لے گی۔ اس کے اندر بہت سی کمپنیوں، بہت سے ممالک کی کمر ٹوٹ جائے گی، بہت سے ممالک نئے ابھر کے آئیں گے، بہت سی نئی چیزیں استعمال میں آئیں گی، بہت سی نئی چیزیں پیچھے چلی جائیں گی۔ تو ایک بڑے عجیب و غریب قسم کے دورائے پہ اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے۔ چائنا نے اس کے اوپر قابو پایا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے جو کیپیبلٹی ان کے پاس تھی انہوں نے اس چیز کے اوپر قابو پا لیا۔ اٹلی میں جو عام طور کے اوپر اموات ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امیون سسٹم کا کام ہوتا ہے اس کو ڈیفنس کرنا، مگر امیون سسٹم ایک بچوں کا اور ایک بوڑھوں کا ویسے کمزور ہو جاتا ہے۔ اٹلی کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ آبادی دراصل آپ کی یا تو بوڑھوں کی ہے یا بچوں کی ہے، جس کی وجہ سے اٹلی کے اندر اثر ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر اچانک جب یہ بیماری ہوئی تو وہ اس کو کو نہیں کر سکے، اور وہ بیماری اتنی سپیڈ میں ہوئی اور نہ ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی تھی، یعنی کہ اگر آپ وینٹیلیٹرز کے اوپر کچھ عرصے کے لیے بندے کو رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر کے دوران وہ ٹھیک ہو جائیں، مگر چونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے کہ ان کو آخر میں اپنے ہاتھوں سے وینٹیلیٹرز بند کرنے پڑے اور آخر میں اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان کے اندر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کا، کرفیو کا اور یہ ایشو چل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 2200 ٹوٹل وینٹیلیٹرز ہیں پورے پاکستان میں، جن میں سے 50% تو خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1100 وینٹیلیٹرز کام کرتے ہیں، اگر ایک وقت کے اندر ہمارے پاس افیکٹڈ لوگ زیادہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ان دی اینڈ جب آپ کے لنگس چوک کر جائیں گے تو لنگ چوک کرنے کے بعد آپ کو وینٹیلیٹر پہ صرف سانس لینی ہے، سانس رکھیں گے جتنے عرصے تک آپ کو کیور ملے تو ٹھیک ہوگا، اگر کیور نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا کہ پھر وہ تکلیف سے لوگ مریں گے۔ تو اس وقت ہم چونکہ کیٹر نہیں کر سکتے، ہم چونکہ اس وبا کے اوپر قابو نہیں کر سکتے فوری طور کے اوپر، تو جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا، اور خاص طور پہ میں سندھ گورنمنٹ کی تعریف کروں گا کہ اس نے اس چیز کو ریلائز کیا، اور مراد علی شاہ نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا کہ اس کے اندر ملک کے اندر فوری طور کے اندر انہوں نے صوبے بھر کے اندر لاک ڈاؤن کیا، اور تاکہ لوگ کم سے کم اپنے گھروں میں محدود ہو جائیں۔ تو یہ وائرس جو ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ گھر میں رہ کے وائرس ختم تو نہیں ہوگا زہیب صاحب، مگر کم سے کم یہ ہوگا کہ اتنے عرصے میں ہم ایک ٹائم بائی کر لیں گے، اور اس ٹائم سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جب کیور آ جائے گا تو کم سے کم وہ آبادی جو ہم نے گھروں میں بیٹھائی ہوگی وہ بچ جائے گی۔ تو اس حساب سے جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین ہے اور اچھا کیا، اور ہماری قوم کو، عوام کو چاہیے خاص طور کے اوپر کہ وہ تعاون کرے اس چیز سے۔ آل دو ہمارا رہن سہن اس قابل نہیں ہے کہ ہم گھروں پہ رہ سکیں، بیٹھ سکیں، میں جانتا ہوں بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس وقت حکومت کا ساتھ دینا ہمارا بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ حکومت کا ساتھ دینا بالکل عوام کی بڑی اہم ذمہ داری ہے احمد بھائی، لیکن حکومت عوام کا کس طرح ساتھ دے گی؟ کیونکہ حکومت نے اعلان کیا کہ 20 لاکھ راشنز کے بیگ ہم تقسیم کریں گے، کچھ دن بعد اس بیان کو تبدیل کر دیا گیا کہ ہم ایک نمبر دے رہے ہیں، اس پر SMS کر کے وہ اپنا گھر کا ایڈریس لکھوا دیں۔ تو پبلک جو ہے، جو لوگ سوشل میڈیا سے دور ہے، یا بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا نہیں یوز کرتا، وہ ان کو کیسے کنیکٹ کرے گا؟ وہ ان سے کس طرح ملے گا؟ جو مزدور طبقہ ہے انہیں تو نہ ٹویٹر کا پتہ ہے، نہ فیس بک کا پتہ ہے، نہ سوشل میڈیا کا پتہ ہے، وہ ان سے کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ ان کے لیے کیا پالیسی حکومت نے بنائی ہے وہ اب تک واضح نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی پر کوئی ڈیلیوری نہیں مل رہی، صرف میٹنگز چل رہی ہیں۔ وفاقی حکومت میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے، سندھ حکومت بار بار میٹنگز کال کر رہے ہیں، بار بار میٹنگز کال کر رہے ہیں۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ مطلب پبلک تک کیسے پہنچے گی یہ چیز؟ دیکھیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ اس لیول کے اوپر آ کے پوری میڈیا کے سامنے، پوری قوم کے آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں تک راشن نہیں پہنچا سکتے۔ حضور والا، یہ کام وزیر اعظموں کا نہیں ہوتا کرنے کا، یہ کام آپ کے ضلعی انتظامیہ کا نہیں ہوتا جو منرل واٹر کی بوتل سے باہر نہیں نکلتے، یہ ان کا کام نہیں ہوتا جو آفیسز میں بیٹھتے ہیں۔ عوام تک پہنچنے کے لیے ایک سب سے بہترین ادارہ قائم ہے،
ایک بہت بہترین ادارہ ہے، اور ہم بحیثیت ICIH کے چیئرمین کی حیثیت سے میں نے حکومت سے بھی یہ کہا ہے، اور میں آپ کے چینل کی وساست سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، حکومت تک میں پہنچا رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ کی ریچ بہت اچھی ہے، حکومت آپ کے چینل کو بہت سیریس لیتی ہے، اس لیے میں یہاں بھی یہ بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے ہمارے پاس وہ ادارہ ہے ہمارے محلے کی مسجد. خدارہ ان محلے کی مسجد اور اس مسجدوں کے امام کو اپنے ساتھ آپ ایک نیٹ ورک بنائیں کہ جو بھی آپ نے سامان پہنچانا ہے، محلے کی کیفیت کیا اندازہ ہے اس مسجد سے ہو سکتا ہے. وہاں UC کا دفتر نہیں اتنا فعال ہے، آپ کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اتنا فعال نہیں ہے، آپ نے لوکل گورنمنٹ کو کبھی پھلنے پھول نہیں دی دیا، تو ایٹ لیسٹ مسجد کے محلہ، مسجد کا امام اور جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے 4 آدمی 6 آدمی، ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے اور ان لوگوں کو ان سے پوچھا جائے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کتنے لوگوں کو راشن بیگ کی ضرورت ہے اور کیا جگہ ہے. مسجد کو سینٹر بنایا جائے تاکہ وہ لوگوں کو ریلیف کا کام کر سکے. لوگ وہاں جا کے اپنے نام لکھوائیں امام مسجد کو، امام مسجد جو ہے وہ اپنی تمام لوگوں کے ساتھ اس چیز کو متعین کرے، اور پھر حکومتی نمائندے ان کے پاس جائیں، مختار کار ان کے پاس جائیں، پٹواریز ان کے پاس جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں بھائی آپ کو کتنے چیز کی ضرورت ہے. تو جو سسٹم ہے وہ پورا پراپر ہو سکتا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ صوبائی کو دے، صوبائی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر، اور پھر مختار کار کے لیول تک یہ معاملہ آئے اور مختار کار پھر پٹواریوں کو نیچے بھیجے، ان مساجد میں جا کے وہ تقسیم کرے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہو سکتا ہے. ان مساجد کے باہر ہی آپ ایک لنگر خانہ کھول سکتے ہیں تاکہ لوگ وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیں، تاکہ لوگ وہاں پر اپنی بھوک مٹا سکیں، ان کو ان کی ضروریات کی چیز دی جا سکے، وقت کے اوپر لوگ آئیں اپنا کھانا لے کے جا سکیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے مینیج ہو سکتی ہیں. نہ آپ کو پولیس کی ضرورت ہوگی، نہ کسی اور کی ضرورت ہوگی. حکومتوں کو چاہیے کہ اس قسم کے اس وقت فوری ایکشنز لیں تاکہ عوام کو، خاص طور پہ وہ طبقہ جس کا وزیر اعظم بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا تو دہاڑی دار طبقے کا کیا ہوگا. یہ دہاڑی دار طبقے وہاں جائے، ان کے بنائے ہوئے فیشنیبل ٹائپ کے لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کیے ہوئی جگہوں کے اوپر جو انہوں نے احساس کے وہ گھر اور وہ لنگر خانے بنائے ہوئے، لوگوں کو وہاں بھیجنے کے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر بھیجو، وہاں جا کے کھائیں تاکہ اپنی بھوک کو مٹا سکیں اور اپنی سفید پوشی کو قائم رکھ سکیں. تو ان کو یہ کرنا چاہیے اس وقت. جی ناظرین، بڑی زبردست بات بتائی، اور حکومت کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں گھر گھر تک کیسے پہنچنا ہے، کیونکہ یہ MNA MPs جو ہوتے ہیں اور بلدیاتی نمائندے جو ہوتے ہیں یہ ووٹ لینے کے لیے تو گھر گھر پہنچ جاتے ہیں. ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون سے گھر میں کون سی فیملی کتنی کرائسس میں ہے، ان کی کتنی آمدنی ہے اور یہ کس طرح، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تصویر نہیں کھنچوا سکتے کیونکہ ہمارا پرابلم یہ یار دنیا میں جانتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم ہیں بھی نیڈی، ہمیں بھی راشن چاہیے، ہمارا بھی گھر چلانا، کیونکہ اس وقت سب کچھ لاک ڈاؤن میں بند پڑا ہوا ہے. تو حکومتوں کو سوچنا چاہیے. بڑی زبردست تجویز دی ہے سید احمد رشید بھائی نے. سر ایک چیز اور آ گئی بڑی دلچسپ، مسلمز کنٹریز یا مسلم کمیونٹی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور رات کو 10 بجے آج کل سلسلہ شروع کیا ہے اذان دینے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، کم سے کم کرونا کی یہ مہربانی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا انہوں نے شروع کر دیا. مگر اصل بات یہ ہے کہ قنوت نازلہ 1971 کی وار میں بھی پڑھی گئی، اور قنوت نازلہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. مگر قنوت نازلہ کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 71 کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو غصہ تھا وہ ہم پر آ کے رہا. دیکھیں زہیب صاحب، اس وقت ہم بحیثیت قوم بٹے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے ہم فوری صورت میں امت کی حیثیت میں آئیں اور امت مسلمہ اپنے آپ کو بنائیں. جہاں ہم اس کو عذاب کہہ رہے ہیں تو یہ عذاب نہیں، عذاب کی اگر ہم مثالیں دیکھتے ہیں تو عذاب میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے. یہ وارننگ تو ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ کچھ مکتب فکر کا خیال ہے کہ شاید یہ خود بنایا ہوا وائرس ہے. ہاں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ اس میں آپ فرماتے ہیں 126ویں آیت ہے جس میں آپ نے کہا کہ کوئی ہے جب کہ میرے بغیر کوئی ہے. تو آج ہمیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ ساری بادشاہت اس وقت اللہ کی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، ساری چیز ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس وقت استغفار زیادہ سے زیادہ کریں،
اذان سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہم اپنے اندر سے بے ایمانی کو باہر نکالیں، ہم اپنے معاملات کو سود سے باہر نکالیں، ہم اپنے ملک کے اندر تبدیلی لے کے آئیں. اور میں بارہا اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں اب تک نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اندر بالخصوص مٹیریلسٹک چیزیں، چاہے وہ بسکٹ کا اشتہار ہو، چائے کا اشتہار ہو، چاہے وہ کسی پروڈکٹ کا اشتہار ہو، اس کے اندر ہم نے کوئی تبدیلی لائی ہو. نہیں، ہم ابھی تک اس اللہ کے عذاب کو دعوت دیے بیٹھے ہیں جب ہم اس ملک میں سود کے اوپر معیشت کر رہے ہیں. ہم اس میں دعوت دیے بیٹھے ہیں جب ہم عورتیں اپنے سروں پہ سے دوپٹے تو سروں سے اترے تھے، اب تو اپنے جوڑوں کے ساتھ دوپٹہ پہننا انہوں نے غلط سمجھ لیا ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ کپڑے ایسے بن رہے ہیں جس کے اندر وہ نہیں ہے. تو ہم اس قسم کھلی ہم نے جو بدماشیاں کی ہوئی ہیں، اور یہ خاص طور کے اوپر ذخیرہ اندوزی، یہ وہ چیزیں ہیں ایسی کہ جن کا اس سے بڑی، سر انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، اس سے بڑی کیا چیز کہ میرا جسم میری مرضی جیسی تحریکیں جب چلتی ہیں تو اس میں سریعام عورتیں ہم جنس پرستی کی بات کرتی ہیں، اس کو عام کرنے کی بات کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعی اللہ کی ناراضگی سمجھیں، بالکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل پورے شہروں کو، پورے ملک کو بند کر دیا ہے. اور نہ صرف میرے جسم والی بات، یہاں میں ایک اور طرف بھی آپ کی توجہ لے جاؤں کہ ہماری بے حسی، پوری اسلامی ممالک کی بے حسی، 56 اسلامی ممالک کے بے حسی، 200 سے زائد ممالک کی بے حسی کہ انہوں نے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن چلایا، مگر کسی نے کوئی عملی قدم ایسا نہیں اٹھایا کہ جس سے ان کی مدد کی جا سکتی تھی. ہمارے لوگوں نے بہت ہندوستان کے لوگوں کے لیے شور مچایا، مگر ہندوستانیوں کے اوپر ایک ایسا اتنا گندا کالا قانون آیا، ہم نے ان کا انٹرنل مسئلہ کہ ہم نے خاموشی اختیار کری، کیونکہ ہماری حکومتوں کو FTF کی فکر تھی، اپنی معیشت کی فکر تھی. اب جواب دو نا اللہ کو کہ کہاں گئی تمہاری معیشت؟ پوری دنیا کی معیشت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. تم FATF سے بچا رہے تھے، آج اللہ نے سب کو FATF میں بند کر دیا. جب تم نے ہندوستان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، تم نے کشمیر کے لیے نہیں اٹھائی، فلسطین کے لیے نہیں اٹھائی، سیریا کے لیے نہیں اٹھائی، تم نے یمن کے لیے نہیں اٹھائی کہ سعودی عرب ناراض ہو جائے گا، ایران ناراض ہو جائے گا، کشمیر ناراض ہو جائے گا. یعنی کس کو خوش کر رہے ہو؟ اللہ کو خوش کرو. اگر اللہ کے لیے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. میں اس وقت صرف یہی سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں ہمیں اپنے آپ کو سیریس لینا چاہیے، اور مغربی تہذیب اور مغربی سوچ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، اور ہم اللہ اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس ملک میں جدوجہد کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. اس میں اللہ کی ناراضگی بھی ہے. بالکل جس طرح کی تحریکیں آج کل بیرون ممالک کی فنڈنگ سے جو چلائی جا رہی ہیں پاکستان میں، میرا جسم میری مرضی جیسی، تو یہ اللہ کی ناراضگی بالکل ہو سکتی ہے. کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے قوم لوط کو بھی اللہ نے اسی وجہ سے برباد کیا، کیونکہ وہ لوگ ہم جنس پرستی کو وہ کرتے تھے. اس کے بعد اگر ہم موہنجو دڑو کی مثال لے لیں تو بہت ساری مثالیں اس دنیا میں ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے عذاب آئے. اور آج اللہ نے ایک بار پھر اس پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ میری قدرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. تمام سائنسدان اس وقت فیل ہو چکے ہیں. کوئی ڈاکٹر ابھی تک اس کی کوئی دوا ایجاد نہیں کر سکا ہے. اگر ہم دنیا برمودا ٹرائنگل جیسے واقعات اگر ہم دیکھیں تو برمودا ٹرائنگل میں کوئی سائنٹسٹ آج تک وہاں تک نہیں پہنچ سکا، جبکہ قرآن میں آج سے 1300 سال پہلے ذکر کر دیا گیا تھا برمودا ٹرائنگل کا. وہاں بھی تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں کہ سائنس کچھ بھی نہیں کر سکتی قدرت کے آگے. سائنس کو فیل کر دیا اس وقت اللہ نے. تو سر آپ اس وقت کیا تجویز دینا چاہیں گے مسلمانوں کو، خاص طور پہ کہ وہ کیا کریں اس وائرس سے بچنے کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو وائرس سے بچنے کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے تو میں نے جیسے کہا کہ ان کو استغفار کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومتیں ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، مگر اللہ کی زیادہ طاقت ہے. ہم ان الحکم الا للہ والے عمل کے اوپر آ جائیں. ایک تو یہ ہے، تب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ٹال دے، برائی کو. دوسری چیز جو اس وقت میں اپنے پاکستانیوں کو، اب چونکہ یہ چیز آ رہی ہے، ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس امیون سسٹم ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاضمے کو، ہماری دیگر معاملات کو ٹھیک کرتا ہے. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے جس قسم کے کھانے استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر فائبر نہیں ہے. ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں ان کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ہم نے پیزا ہٹ، KFC، میکڈونلڈز، برگر اور ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ آ گئے. ان کے کھانے کے نقصانات ایسے ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو کھاتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ آپ کو وہ پراپر انرجی نہیں دیتے جو ان کو دینی چاہیے. اور ہمارا روٹین زیادہ تر بیٹھنے کا ہو گیا ہے، لہٰذا وہ کاربوہائیڈریٹس جو ایکسٹرا ہوتی ہیں وہ آخر میں جانے کے بعد آپ کے پاس ایک وہ بن جاتی ہیں، فیٹ بن جاتی ہیں، جس سے آپ طرح طرح کی بیماریوں میں جا کے پھنس رہے ہیں.
امیون سسٹم ہمارا ویک ہو رہا ہے. امیون سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر قسم کے پروسیس فوڈ سے فی الحال اپنے آپ کو بچائیں. بچوں کو چپس نہ کھلائیں, یعنی ہر وہ چیز جو ان نیچرل ہے, یعنی بنائی گئی ہے, خاص طور پہ شوگر, یہ ایک نیسیسٹی کی چیز ہے, اس کو تو بالکل ہمیں چاہیے اس وقت کہ ہم بند کر دیں. اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, امیون سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم نیبو کا استعمال کریں, جوس نہیں, نیبو کا استعمال, باقاعدہ اوریجنل نیبو لیں. ہمیں چاہیے ہم گنے کا جوس ہمیں ملتا ہے ہم پئیں. ہمیں چاہیے کہ ہم گندم جو ہے وہ پورا ایسا ہول والا کھائیں جو جس کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے. ہمیں چاہیے ہم وائٹ چیزوں سے ہٹ کے بران والی چیزوں کے اوپر آئیں, تب ہمارا امیون سسٹم بہتر ہوگا. جب امیون سسٹم بہتر ہوگا تو ہم اس ڈیفنس میکینزم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ احمد صاحب آپ کیا وجہ ہے ماسک نہیں پہن رہے. میں نے ان سے کہا کہ میرے اللہ نے میری ناک کے اندر جو بال رکھے ہیں وہ رکھے ہی اس مقصد کے لیے کہ وائرس میرے اندر نہ جائے. بالکل, میں اس ماسک کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اگر میں اس چیز پہ چلتا ہوں. اور پھر دیکھیے وضو کیجئے, لوگ ہاتھ دھوئیں. آپ کو وضو کرنا ہے, وضو میں سنت ہے 3 دفعہ کلی کرنا, اگین وائرسز نکلتے ہیں. آپ اپنی ناک کے اندر دھوتے ہیں اور جب اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں تو وہ جراثیم جو ناکوں کے ذریعے آپ کے بالوں میں اٹک گئے ہوتے ہیں ان کا اخراج ہو جاتا ہے. تو آپ جتنا اپنے آپ کو سنت کے قریب لے کے آئیں گے, امیون سسٹم آپ کا ڈیولپ ہوگا. جتنا قریب آپ اپنے آپ کو لے کے آئیں گے, آپ کے دیگر معاملات ٹھیک ہوں گے. نماز پڑھیں, نماز کے اندر جانے کی وجہ سے آپ کا روٹیشن ٹھیک ہوگی, آپ کی پراپر ایکسرسائزز اور یہ ساری چیزیں ہوں گی, تو آپ بہت آسانی سے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. بیسک چیز ہے امیون سسٹم کو آپ اپنا بہتر کریں تو کرونا وائرس آپ کو اثر نہیں کرے گا. یعنی آپ کا دفاعی نظام موجود ہونا چاہیے. جیسے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ہوتا ہے, ہمارے اندر اللہ نے یہ نظام رکھا ہے. اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے خدا را کچھ عرصے کے لیے بالکل پروسیس فوڈ, پیزا, KFC, ان کی ڈلیوریاں چل رہی ہیں. حکومت کو چاہیے ذرا توجہ دے ان چیزوں کے اوپر. یہ چیزیں ہماری امیون سسٹم کو ویک کر رہی ہیں. خدا را ان چیزوں کو اس وقت بین کریں تاکہ ہمارا امیون سسٹم ٹھیک ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری ہمارے کو اثر کم کرے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اسلامی ممالک میں اس وائرس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو دیگر ممالک میں ہوا. بالکل, ان لوگوں کے پاس بڑی مزے کی بات ہے زہیب صاحب, پچھلے دنوں ایک پروگرام میں نے کہا کہ بچے اگر کھیل رہے ہو مٹی سے تو ان کو کھیلنے دو. کیوں؟ تاکہ ان کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو. ہمارے لوگوں کے اوپر یہ وائرس زیادہ اثر اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ دیکھیں ہماری ہر جگہ کے اوپر گلی میں گندگی پڑی ہوئی ہے, ہمارے ہر محلے کے اندر وہ مکھیاں اور اس قسم کی گندگیوں میں ہم اتنے پلے بڑے ہیں اتنے زیادہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم ڈیفینسو میکینزم ہمارا زیادہ اسٹرانگ ہے. ووہان شہر صاف ستھرا شہر تھا, اٹلی صاف ستھرا شہر تھا, ان کے امیون سسٹم اتنے خوبصورت نہیں تھے, اتنے ڈیولپ نہیں تھے, جس کی وجہ سے ذرا سے وائرس نے ان کو ہلا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اس قسم کا ڈیزاسٹر نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا امیون سسٹم اوور آل دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت بہترین ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ اتنا نہیں ہوگا. اور جو یہ ٹینشن پھیلائی جا رہی ہے یہ اس کو اتنی نہیں کرنی چاہیے. اس کو تھوڑا سا لیول میں اور پراپر ایجوکیٹ کریں تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے اندر میڈیا کو اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ ڈرانے سے زیادہ امید دلا رہے ہیں. میں کانگریچولیٹ کرتا ہوں حیدرآباد نیوز کو کہ وہ اس قسم کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتری ہوگی اس میں. جی بالکل ناظرین, کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اور ہماری پاکستانی قوم تو ویسے ہی ماشاءاللہ ہماری قوم کا تو یہ حال ہے کہ آج بھی باہر ایسا لگ رہا ہے میلہ لگا ہوا ہے, بازاروں میں جائیں تو لاک ڈاؤن کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو. انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے, مطلب لڑنے کا انہوں نے پورا ماحول بنایا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چھوٹی سی مثال سر, جب میں یہاں سے بلیک شرٹ پہنتا ہوں اور پھر حیدر چوک کا چکر لگا کے آتا ہوں تو وائٹ ہو جاتی ہے بائک پہ شرٹ. اب اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ناک میں کتنی ڈسٹ جاتی ہوگی, کتنے قسم کے جراثیم جاتے ہوں گے, تو یہ کتنے نقصان دہ ہوں گے. اس چیز کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ ہاتھ دھوتے رہیں, وضو کرتے رہیں, نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے. اب تک ہم بہت بچے ہوئے ہیں, اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہوا ہے. اگر ہم پوری دنیا سے خود کو کمپیئر کریں تو پوری دنیا میں بہت برا حال ہے اس وقت. اٹلی لے لیں, اسپین لے لیں, چائنا لے لیں, ایران لے لیں, پوری دنیا کا بہت برا حال ہے. اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے. انڈیا میں بھی اب یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کرفیو لگا دیا گیا ہے. تو بس ہمیں اپنی کیئر کرنی ہے, ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے اور کافر کے پاس اللہ کی طاقت نہیں ہے. کافر
काफिर, कम्युनिस्ट के पास अल्लाह की ताकत नहीं है, हमारे पास अल्लाह की ताकत है। हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग सकते हैं, तो अल्लाह पाक हमें इसमें इंशाल्लाह इससे छुटकारा नसीब करेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और बहुत सारी बातें करते, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से इंशाल्लाह एक बार फिर हम बैठेंगे और इस कोरोना के मसले पर डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम बैठें तो कोरोना खत्म हो चुका हो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन का, और हमारे मेहमान का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी मेहमान के साथ कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। खुदा हाफिज़।